अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जो उम्मीदें इस राउंड से लगाई गई थी, अब वो तमाम उम्मीदें टूट चुकी हैं। हालांकि अगर देखा जाए इस दौर में जो तीसरा दौर था, तीसरा राउंड था इस्तंबुल में, बड़े हाई प्रोफाइल जो मुज़ाकराती टीमें थे वो यहाँ पे गई हुई थी। अगर पाकिस्तान की जानिब से देखा जाए तो पाकिस्तान के आईएसआई के सरबरा वो भी इस राउंड के लिए गए थे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई हमें टेंजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से ना हो सका। आज हम बात करेंगे कि ईरान और तुर्की ने एक बार फिर जो सालसी का रोल प्ले करने की ऑफ़र की है, उस हवाले से हम बात करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू हुई उस पर भी हम बात करेंगे। और तुर्की ने एक हाई प्रोफाइल जो वफ़द है वो पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम किया जाए। उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रीसेंट स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हुई है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान। पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तरफ से एक डिटेल्ड बयान जारी किया गया है, स्टेटमेंट जारी की है, उस पर बात कर लेंगे। उसके जो चीदा चीदा नुकात है उसमें सबसे अहम इस बात का ज़िक्र किया गया है कि अफ़गानिस्तान में एक मज़बूत ग्रोह है जो पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम महाज आराई करें। पाकिस्तान का ये मानना है कि ये जो मज़बूत ग्रोह है ये फ़ॉरेन हैंड्स में खेल रहे हैं, फ़ॉरेन सपोर्ट के ज़रिए वो पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने किस ग्रोह की तरफ इशारा किया है। जब हम अफ़गान तालिबान के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर दो मज़बूत ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक हक्कानी ग्रुप है और दूसरा कंदहारी ग्रुप। पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ये मानते हैं कि जो कंदहारी ग्रुप है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और ये कंदहारी ग्रुप चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम इसी तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि कंदहारी ग्रुप की जानिब से जो टीटीपी है या पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। लिहाजा पाकिस्तान का ये मानना है कि ये ग्रुप जो है, जो कंदहारी ग्रुप है, ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना हो, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो। बहरहाल फिर जो दूसरा अहम इशू उठाया गया है वो ये है कि तालिबान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है उस हवाले से कंसेंसस नहीं पाया जाता। तोड़ पोड़ का पाकिस्तान जो है वो तकसीम का शिकार है। इस हवाले से पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अफ़गान पॉलिसी के हवाले से इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप में कंसेंसस पाया जाता है। फिर इसी के साथ साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि पश्तून और बलोच जो लोग हैं इनके ग्रीवांसेस है जिसकी वजह से ये लोग रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने इसका जवाब ये दिया है कि आप हमें ये ना सिखाएं कि किसको हमने क्या देने हैं। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि पश्तून और जो बलोच हैं उनको उसी तरह के हुकूक मिल रहे हैं जिस तरह बाकियों को मिलते हैं। पाकिस्तान का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि पहले अपनी जो तरफ है वो नज़रें दौड़ाएं, क्योंकि अगर इस वक्त देखें तो अफ़गान तालिबान जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पहले आप अपनी गवर्नमेंट को इंक्लूसिव बनाएं, उसके बाद फिर हमें ये सबक पढ़ाते रहें कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। फिर इसी के साथ साथ एक और नुक्ता उठाया गया है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान उन लोगों का नाम ही नहीं ले रही जो अफ़गान तालिबान के ही लोग हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़तवा जारी करते हैं। ये फ़तवे देते हैं कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप जिहाद करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप महाजराई करें। लिहाजा उनको रिलीजियसली जो कवर है वो अफ़गान तालिबान के कुछ लोग देते रहते हैं। पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अफ़गान तालिबान को चाहिए कि ऐसे लोगों के नाम भी लें, दुनिया को दिखाएं कि भाई हमारे ही लोग हैं जो उनको रिलीजियसली कवर प्रोवाइड करते हैं इन मुसल्लह ग्रुप्स को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो महाज आराई करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ करें। इसी के साथ साथ एक और अहम नुक्ता पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से उठाया गया है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान जो पश्तून नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को तंबीह की है कि भाई अगर आप डेमोग्राफिकली देखें तो
پاکستان میں پشتونوں کی آبادی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان میں، لہٰذا آپ اپنی طرف توجہ مبذول کریں، یہ نہ کہیں کہ جو پشتون ہیں وہ پاکستان سے الگ ہو جائے۔ پشتون جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہیں گے، اور پشتون پاکستان کے ساتھ بڑے خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے مقابلے میں پاکستان کی جو پشتون پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کے اسی طرح اور بھی پاکستان فارن آفس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ میں کچھ اور بھی اہم نکتے اٹھائے گئے ہیں، جس طرح کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اور دیگر جو پاکستان مخالف گروپس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، ان کو جگہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے، اور افغان طالبان کی جانب سے کوئی کوآپریشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کافی گفتگو کی ہے، خاص طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ غیر معقول اور ناقابل عمل مطالبات، جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ انٹرنل مسئلہ ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے استنبول مذاکرات کے دوران اس بات کی ضمانت مانگی تھی کہ اب پاکستان میں دہشت گردی کے مزید واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر تو یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی گروپس کو افغانستان منتقل کر دیا جائے۔ امیر خان متقی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہمیں ضمانت دی جائے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ نہ ہوگا، تو کیا ہم پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہاں فوج ہے؟ کیا ہمارے پاس وہاں پولیس یا فوج ہے جو سیکیورٹی یقینی بنائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر خان متقی نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف پاکستان ٹی ٹی پی پر سرحد پار سے آ کر حملے کے الزامات عائد کرتا ہے، دوسری جانب یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ اس گروپ کے ارکان کو پاکستان سے افغانستان منتقل کیا جائے۔ اب یہ بیانات جو ہے وہ امیر خان متقی نے دیے کہ بھائی یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور ہم کیا پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، یعنی یہ امیر خان متقی نے یہ جو ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے یہ کچھ پاکستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس جاری کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ جو پاکستان مخالف گروپس ہے، زیادہ تر انہوں نے پناہ گاہیں جو لی ہوئی ہے وہ افغانستان میں ہی لی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہی زیادہ تر آپریٹ ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں جتنی بھی رپورٹس سامنے آئی ہیں، مختلف میڈیا کے رپورٹس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین مختلف ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب افغان طالبان کا بھی مسئلہ ہے، جنرل مسئلے ہیں، اس طرح پاکستان کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ خاص طور پر افغان طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف سے دیگر جو گروپس ہیں ان کے خلاف ایز سچ ڈائریکٹ اٹیکس یا کروایا نہیں کر سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ افغان طالبان کے ساتھ کئی دہائیوں سے لڑتے رہے ہیں، ایک ساتھ یہ لڑتے رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کے جو آئیڈیالوجیکل روٹس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً سملر ہی ہے، اور ایک ہی آئیڈیالوجی کو یہ فالو کرتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو افغان طالبان کے لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، انہوں نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے، لہٰذا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، اور افغان طالبان ان کے خلاف اوپنلی اس طرح کے کچھ اقدامات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تجارت رکی ہوئی ہے، لوگ محصور ہوئے پڑے ہیں، لہٰذا افغان طالبان ان گروپس کے اوپر پریشر ڈال سکتی ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرا جو مسلمان ملک ہے اس میں اس طرح کی کاروائیاں نہ کریں۔ پھر پاکستان کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ماضی میں، اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے وہ اگر ہم دیکھیں کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے، پاکستان نے ہمیشہ اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے، افغان پالیسی ایک نہیں رہی ہے، کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے، کچھ بلنڈرز پاکستان نے کیے ہیں، لہٰذا پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے اور افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے، جس طرح پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو
اسٹیبلش کرتا ہے، جس طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے، اسی طرح افغانستان کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ریاست کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کی کنسسٹنٹ اور کلیئر افغان پالیسی نہیں آئے گی تو اس طرح کے مسائل رہیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اب آ جاتے ہیں کہ کیا اب نیا ایک مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا، کیونکہ استنبول سے ایک بڑا ہائی پروفائل وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ استنبول سے نہیں، اگر ہم یوں کہیں ترکی سے ایک بڑا ہائی پروفائل وفد اسلام آباد آ رہا ہے۔ ریسنٹلی باکو میں ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان ایک وفد بھیجنے والے ہیں، اور اس وفد میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر دفاع اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف آفیسر یہ لوگ شامل ہوں گے، اور یہ پاکستان آئیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ترکی بڑا کنسرن ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو لے کر۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی کے پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں، بہت بہتر تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، ہمیشہ دونوں نے ایک دوسرے کو ہر فورم پر سپورٹ کیا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ترکی کے افغان طالبان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ترکی میں جو افغانستان کی ایمبیسی ہے اب اس کا چارج بھی افغان طالبان نے باقاعدہ طور پر سنبھال لیا ہے، لہٰذا ترکی کے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ترکی کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان معاملات جو افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی ثالثی کی جو آفر ہے وہ دی گئی ہے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان معاملات کو سلجھانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ اب ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے، لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو جو دوست ممالک ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ آفرز دے رہے ہیں کہ بھائی آپ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کنسرنز ہیں، جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کریں، معاملات کو حل کریں۔ چین کی طرف سے بھی ہمیں دیکھا کہ کوشش کی گئی ہے اور چین آگے بھی کوشش کرے گا، تو لہٰذا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کا ایک نیا راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا دو بڑے اہم کنسرنز ہیں پاکستان کے، اور یہ پہلا انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ افغان طالبان بھارت کے قریب جائے، اور معاملات اس سے اور زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے جب افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت گئے اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے جب موقف کی تائید کی، اور اس طرح کچھ پاکستان کے مخالف بیانات بھی وہاں سے جاری کیے گئے، تو یہ اسلام آباد کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت کے بہت زیادہ قریب چلا جائے، اور خاص طور پر افغان طالبان جن کو پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور ایک بڑا اچھے تعلقات ماضی میں رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ پاکستان یہ ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ اب چونکہ افغان طالبان انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے تو اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے الٹ ہی ہو گیا، اب بھی بھارت کی وہاں پر ریچ ہے، انفلوئنس ہے، اور مختلف پراکسیز کے ذریعے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا پاکستان کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ افغان طالبان بھارت کے قریب جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہوئے ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا مختلف ولاگز میں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، خاص طور پر جو ٹی ٹی پی ہے یا دیگر جو پاکستان مخالف گروپس ہے ان کے خلاف کارروائیاں کی جائے، اور ان کے جو سربراہان ہیں، ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان یہ ڈیمانڈ بھی رکھ رہا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے، جو بھی اگریمنٹ ہے اس کو ریٹن فارم میں لکھا جائے، ریٹن فارم میں اگریمنٹ کیا جائے، تاکہ کل اگر کوئی اور بات سامنے آتی ہے تو واضح ہو کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اور وہ ریٹن فارم میں موجود ہو کہ کیا معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ کچھ کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے دونوں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر افغان طالبان کی جانب سے بھی کنسرنز کی بات کی جائے تو افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساورینٹی کو وائلیٹ نہ کیا جائے، پاکستان افغانستان کی سرزمین میں آ کر حملے نہ کرے، ڈرونز نہ بھیجے، ایئر سٹرائکس نہ کرے، یہ بھی جائز مطالبات ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کا موقف بھی یہ ہے کہ بھائی آپ کی سرزمین میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے،
تو اگر آپ بھی ایکشن نہیں لیں گے تو میں تو ایکشن لوں گا۔ لہٰذا جب تک مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نہ نکالا جائے تو حالات اسی طرح کشیدہ رہیں گے۔